बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ग्लोबल पल्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। डियर व्यूअर्स, आज का व्लॉग करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोगों की कन्फ्यूजन है, कुछ लोगों को क्योंकि मसला इतना ख़राब हो गया, मुल्क के अंदर इंतशार इतना पैदा हो गया। और हमारे मुल्क की भी क्या अजीब किस्मत है कि सियासतदान उठता है कोई तो मुल्क के अंदर इंतशार बर्पा करता है, कोई सरमायादार उठता है तो इंतशार बर्पा करता है। अब रही गई कसर जो अदलिया ने निकाल दी, इन्होंने भी इंतशार पैदा कर दिया। इंतशार किस तरह से पैदा किया ये मैं आपको बताऊँगा, और बहरहाल फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि ये इंतशार है या पाकिस्तान के हालात सही करने के लिए काम हो रहा है। और ये बात शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि हमारी अदलिया के अंदर सियासी फैसलों में ख़ास तौर पर जो हमारा किरदार है एस्टेब्लिशमेंट का, जिसे हमारे बतौर 6 जजेस आजकल ज़ेर बहस हैं, बकौल उनके कि हमारी ISI जो है इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखना यह है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो एक जज बनने के लिए एक वकील, अच्छा वकील, सीनियर वकील और एक जज के लिए जो भी खूबियाँ होती हैं, जिन आप भी समझते हैं, वो एक जज जो है जी, उसे यही पता ना हो, अगर एक जज को या एक बस ड्राइवर को या एक स्कूल टीचर को या एक आम आदमी को, किसी कंपनी में काम करने वाले को यही पता ना हो कि अगर मुझे शिकायत हो तो मैंने किससे करनी है। अगर वो बाहर किसी आदमी से जाके शिकायत करता है, अपने दफ्तर की बात अपने दफ्तर के बॉस की बजाय बाहर किसी से बात करता है, तो इसका क्या मतलब है? तो अपने ही फर्म को गंदा करना चाह रहा है ना, या अपने बॉस को गंदा करना चाह रहा है, नहीं तो बॉस के पास चला जाता। आप बात मेरी समझ गए होंगे। ये जो 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, ये जिन्होंने की है, ये एक लेटर जो 25 तारीख को जारी किया और 26 को आउट हो गया, वाह जी वाह। ये कोई FSC का पर्चा था, पाकिस्तान के अंदर बोर्ड का पर्चा था, जो इस तारीख को आया उस तारीख को आउट हो गया। इस तरह नहीं होता जनाब, ये साजिशें होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, इस तरह से काम होते हैं। ये फैसला आपने करना, मैंने हक़ाइक़ बताने हैं आपको। मुझे ये बताइए, जो 6 जजेस हैं, इन्होंने जो लेटर लिखा है, ये लेटर किसको भेजना था? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये लेटर जा सकता है कि ISI के खिलाफ एक्शन ले? ISI को इन्होंने मुर्दा इल्ज़ाम ठहराया ना जी। इन्होंने उसके अंदर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इल्ज़ाम के मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने दरख्वास्त ही गलत जगह पे दी है। ये लेटर इन्होंने दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। वो तो चलें जी, ISI है, उसका हेड हैं जी, उसके अपने आर्मी चीफ ला लें, उसके DG ISI लगा लें, उनको नहीं, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनको नहीं बुला सकते या कुछ। भाई, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इस चीज़ के बारे में भी अगर देंगे ना कंप्लेंट, तो वो भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फॉर्म ही गलत है। आप एक इंजीनियर की शिकायत लगाने के लिए डॉक्टर्स काउंसिल में नहीं जा सकते। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वो जजेस के अफेयर के लिए है। आप जैसे जजेस या दूसरे जजेस या जिन पे इल्ज़ामात लगते हैं, उनके मामलात के लिए वो ISI को नहीं पूछ सकती। आपने पहला स्टेप ही गलत लिया है, और यही आपकी नीयत, बदनीयती शो करता है कि आपने ये इसकी रेमेडी के लिए नहीं किया, आपने शोर शराबे के लिए लेटर दिया है। और ये आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, कानूनी हलकों से भी और गैर कानूनी हलकों से भी। खैर, इसका जवाब कब आप देंगे, किस तरह से देंगे, उसके मैं आगे चल के बात करूँगा। दूसरी बात यह कर दी जी कि इस लेटर के अंदर आप 6 जजेस ने साइन किए हुए हैं, बिल्कुल ठीक किए हैं जी। 6 जजेस के अंदर आप 3 जजेस ऐसे हैं। पहले जज ने यह कहा कि जनाब, मेरे बहनोई को पकड़ के ले गए और मेरे बहनोई को पकड़ने के बाद उसके थ्रू मुझे इन्होंने ये इस तरह से इनडायरेक्टली ये फोर्स किया कि मैं इनके मर्जी के फैसले करूं। ISI की बात कर रहे हैं जी। दूसरा जज साहब ने कहा, जनाब, मेरे घर के अंदर बेडरूम के अंदर जब एक बल्ब चेंज करवाना था, तो वो जब टेक्नीशियन आया तो हमें पता चला वहाँ तो वो कैंडिड कैमरा लगे, हिडन कैमरास लगे हुए हैं, खुफिया कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर। ये भी बात मान ली, उनका भी ग्रीवेंस है जी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जज साहब ने कहा, जी हमारे वो घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं और हमारे जो फ़ोन बग होते हैं, हमारी बातें बग होती हैं, तो ये भी इल्ज़ाम ठीक है जी।
یہ تینوں کے الزام ہیں. یہ الگ بات ہے، یہ بعد کی بات ہے کہ اس کا جب پروف مانگا جائے گا تو وہ کیا دے پائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں جی، ان 3 ججز کے تو الزامات ہو گئے درست، جو باقی 3 ججز ہیں ان کے کیا گریونسز ہیں، ان کا کیا الزام ہے؟ یا تو وہ یہ بتاتے نا جی وی آر ان سپورٹ آف آور کولیگز، یہ بھی نہیں لکھا انہوں نے. پہلے 3 نے تو اپنا جناب وہ دے دیا، ان کو جناب جو بھی ایگریونسز دیے ہیں، ان کے جو بھی شکایت ہیں، شکوہ ہے، انہوں نے بیان کر دیا. باقی 3 کا کیا شکوہ ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہ میں کہہ رہا ہوں، باقی 3 کا کیا شکوہ ہے؟ جب عدالت پوچھے گی، خیر پہلوں سے بھی پوچھے گی، یہ جب بن گیا انکوائری کمیشن بن گیا ہے، میری اب تک کی اطلاع کے مطابق 1 مین انکوائری کمیشن بنا ہے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج صاحب کی زیر نگرانی. وہ جو بھی پوچھے گا وہ ایک بات کی بات ہے، اس پہ بلاگ بعد میں کر رہیں گے اگر ضرورت پڑی تو. پہلے تو یہ بتائیں نا جناب، اپنی نیک نیتی ثابت کریں کہ آپ نے یہ جو لیٹر لیک کیا ہے یہ کس کیپیسٹی میں کیا ہے. 25 کو آپ نے لیٹر لکھا، 26 کو سب کے پاس ہے وہ. اچھا جی، اس سے بھی پہلے بات، دوسری بات وہ میں نے کر دی آپ کو، باقی 3 کے کیا گریونسز ہیں. اب تیسری بات یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو الزام لگائے ہیں لیٹر کے اندر، وہ لگائے ہیں آج سے 1 سال پہلے، 11 مہینے پہلے کہہ لیں، 10-11 مہینے پہلے کے جو واقعات ہیں. 9 مئی کے فوراً بعد، 9 مئی وہی جس کے اندر انہوں نے آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کیے تھے ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز نے، جو کیس بھی چل رہا ہے وہ ملٹری کورٹس میں بھی، ادھر بھی وہ، خیر اس کے فیصلے بھی آ گئے ہیں، اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے، ابھی موضوع پہ رہتے ہیں. اب 1 سال پرانی بات ابھی آپ کو کیوں یاد آئی؟ پہلے کیوں نہیں آئی بھائی؟ کچھ لوگ کہیں گے جی ہاں جی آئی تھی، اس وقت عمر بندیال چیف جسٹس تھے، ان کے پاس یہ گئے تھے. اگر یہ ان کے پاس گئے تھے تو عمر عطا بندیال نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ بھی پوچھا جائے گا، اور یہ پوچھنا چاہیے. عمر عطا بندیال نے اس وقت جب چیف جسٹس تھے، بقول ان کے یہ 6 ججز کے، کہ یہ ان کے پاس گئے تھے اور جناب ان کی بات سنی انسنی کر دی گئی، تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1 تو عمر عطا بندیال نے جناب یوں کر کے ان کا لیٹر یا ان کی کمپلینٹ اٹھا کے باہر رکھی ہو کہ جیسا آپ جائیں، جا کے اپنا کام کریں، نوکری کریں، جو کر رہے ہیں آپ کی جو ہے بڑی فریولس پٹیشن ہے، میں اس کو انٹرٹین نہیں کر سکتا. یا پھر انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی صاحب جیسا معاف کریں، وہ جو آئی ایس آئی والے بڑے تگڑے ہیں، میں ان کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا، میں ان کو نہیں پوچھ سکتا. دونوں میں سے ایک بات تو کی ہوگی نا، ان سے وہ بات بھی پوچھی جائے. اس سے اگلی بات، ان جج صاحبان سے یہ پوچھا جائے، یہ ان کو بڑا قانون اور آئین اور بڑا ان کے اندر وہ انقلابی قسم کا جناب علی جج جاگا ہے کہ جو عدلیہ کا نظام کو بڑا کلین کرنا چاہ رہا ہے، بہت جناب اس کی ڈرائی کلیننگ کرنا چاہ رہا ہے، صاف شفاف کرنا چاہ رہا ہے. 6 ججز صاحب آپ یہ بتائیے کہ جب وہ آدمی جس کو نوکری سے نکال دیا گیا، جس کو پورے معاشرے کے اندر بلیم کیا گیا، جس کی مراد چھین لی گئی، جس کا وہ عہدہ چھین لیا، جس عہدے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی بنا دیا جائے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب. تو جسٹس شوکت صدیقی نے جب الزام لگایا تھا آئی ایس آئی پہ، آپ نے تو الزام لگایا ہے نا صرف آئی ایس آئی بطور ادارہ، جس طرح کہ وہ کہا جاتا ہے جی میلے کے اندر ہو گیا، جی بلوے کے اندر مارا گیا. جب بلوے کے اندر بندہ مارا جائے کہ پتہ نہیں مارا کس نے، وہ بیچارے کا قتل ہی رل جاتا ہے، اس کا خون ہی رل جاتا ہے. آپ نے بھی وہی کام کیا جج صاحب، 6 ججز نے. آپ میں سے کسی ایک کو اتنی عقل نہیں آئی کہ ہم نامینیٹ کرتے، جس طرح جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کیا تھا کہ مجھے جنرل باجوہ نے فورس کیا. جنرل باجوہ کو فورس کرنے کا حکم میرے پاس یہ جنرل فیض لے کے آئے تھے، اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی. انہوں نے آ کے مجھے فورس کیا، انہوں نے نام لے کے بات کی. وہ ہوتے ہیں بہادر لوگ، آپ بہادر نہیں ہیں، آپ انتشاری ہیں. اگر آپ انتشاری نہ ہوتے، بہادر ہوتے، آپ نام لیتے نوید انجم نے کیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے فورس کیا ہے. آپ نام لیتے کہ جناب عاصم منیر نے مجھے فورس کیا ہے. آپ نے سیدھا سیدھا ڈال دیا جناب مجھے جناب ہمیں آئی ایس آئی نے کیا ہے. اور بھائی صاحب آپ کو اب یہ بتانا پڑے گا، اگر آئی ایس آئی نے کیا ہے تو وہاں پر کس نے کیا ہے، کس میجر صاحب نے، کس کرنل صاحب نے، کس بریگیڈیئر صاحب نے آپ کو کیا ہے، اور پھر جو کیا ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے کیا فیصلہ دیا. سب چیزیں پوچھی جائیں گی، ایویڈنس اسی طرح آپ سے پوچھی جائے گی
جس طرح آپ پوچھتے ہیں ہم لوگوں سے، ہم لیٹیگنٹ سے کہ جی ایویڈنس دیں، بندہ سامنے مرا ہوتا ہے، قتل سامنے ہوا ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ایویڈنس نہیں ہے اس لیے نہیں پروف ہو سکتا. آپ سے بھی ایویڈنس مانگی جائے گی اسی طرح. مانگنی چاہیے نا. اگر آپ، جب قانون ہے کہ ایویڈنس گو بائی دا بکس، تو پھر گو بائی دا بکس ہے نا. آپ کو بھی ایویڈنس دینی پڑے گی. خیر یہ بھی آپ کا ہیڈک، آپ کس طرح ایویڈنس دیتے ہیں، کس طرح سے نہیں دیتے، یہ ہماری ہیڈک نہیں. اچھا ایک اور بات آگے چل کے یہ کرنی ہے آپ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے فیصلوں کے لیے. کوئی شک نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جج صاحب، 6 ججز صاحب، عزت مآب ججز صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کتنے فیصلے ہیں جو آپ کو پریشرائز کر کے کروائے گئے، اور وہ کون سے فیصلے ہیں جو آپ نے عمران خان کے خلاف دیے. یہی کہتے ہیں نا آپ. نام نہیں لے رہا، میں نام لے رہا ہوں. کون سے فیصلے ہیں جو آپ نے عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف کیے ہیں، جو انہوں نے کروائے ہیں. یہ بھی آپ کو ثبوت دینے ہیں. پھر یہ بھی دینے ہیں کہ کتنے فیصلے ہیں جو آپ نے عمران خان کے حق میں کیے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں کیے ہیں. لوگوں نے انگلیوں پہ گنے ہوئے ہیں، انگلیوں پہ. اس طرح کے فیصلے اس ملک میں ہوئے کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کا بھی نام رکھ دیا گیا. آپ نے وہ بھی فیصلے دیے ہیں کہ جو کیس ابھی عمران خان کے خلاف درج نہیں ہوا اس کے اندر بھی ضمانت. اگر جھوٹ ہے تو بات کریں. آپ بدنیت نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ بدنیت ہیں. آپ کے حالات و واقعات بتائیں گے کہ آپ بدنیت ہیں کہ نہیں ہیں. میں بدنیت اس لیے کہہ رہا ہوں، میری طرح سے جائے باڑ میں عمران خان، زرداری اور نواز شریف. مجھے پاکستان سے تعلق ہے. اگر آپ کو بھی پاکستان سے تعلق ہوتا نا تو آپ جسٹس شوکت کی طرح میدان میں کھڑے ہوتے، اس طرح سے بات کرتے، آپ گول مول بات نہ کرتے. اچھا جی چلیں اس کو بھی چھوڑیں. اب مجھے یہ بتائیے ایک جج کی کتنی پاور ہوتی ہے؟ جج صاحب آپ کو اپنی پاور کا تو پتہ ہے نا. خدا کے بندو، اگر آپ کہہ دیں نا انتظامیہ سے یا اس سے کسی سے کہ آج یہاں پر سورج نظر نہیں آنا چاہیے، تو لوگ تمبو تان کر سورج کو چھپا دیں گے کہ جج صاحب کا حکم ہے. تو جج صاحب جب آپ کے خلاف ہوا تھا، آپ کے بہنوئی کو کیا گیا، آپ نے کس کو نوٹس دیا؟ اس طرح تو آپ پرائم منسٹر کو سمن کر لیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں، آئیں حاضر ہوں. تو آپ آئی ایس اے کے ایک میجر صاحب کو نہیں کال کر سکے، کرنل صاحب کو نہیں کال کر سکے؟ آپ کی کورٹ ان کو سمن کیوں نہیں کیا؟ آپ کر سکتے تھے، کیوں نہیں ایکشن لیا آپ نے؟ اور جو دوسرے جج صاحب کہتے ہیں جناب میں فورس کیا جاتا ہے، ان سب نے کہا کامنلی کہ ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ ان کی منشا کے مطابق فیصلے دیں، تو آپ نے ان کے اوپر نوٹس کیوں نہیں کو جاری کیے؟ یہ کورٹ کی کنٹمپٹ بنتی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے کنٹمپٹ نوٹس جاری کیا؟ کنٹمپٹ نہ کرتے ویسے ہی نوٹس جاری کر دیتے. کیا آپ نے اپنے دور حاضر کے چیف جسٹس سے، انہوں نے کہا تھا، بندیال صاحب نے تو انکار کر دیا، اس کے بعد آپ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے پاس گئے آپ لے کے یہ کہ اس وقت بندیال نے ان وجوہات کی طرف سے انکار کر دیا تھا؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ یہ ہماری پریئر سنیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا تھا، پھر قاضی فائز عیسیٰ نہ کرتے یا آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو پھر آپ کے لیٹر ایشو کرتے. کس کی بدنیتی ہے یہ؟ عدالت کی بدنیتی ہے، چیف کی بدنیتی، یا آپ کی بدنیتی ہے؟ اور اس سے اگلی بات، یہ سارا آپ کو یہ انقلابی، آپ کے اندر انقلابی ججی جو ہے ابھی کیوں جاگی؟ یہ ججی اسی وقت کیوں جاگتی ہے جب کوئی پرٹیکولر کیسز کورٹ کے اندر آتے ہیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں جاگتی؟ جج صاحب آپ کو جتنا لوگ جانتے ہیں نا، یا جتنا ایک کورٹ رپورٹر جانتا ہے، جب میں تھا تو تھا، اب تو مجھ سے بھی بڑے بڑے ہیرے، بہت بڑے اچھے بڑے بڑے نامور رپورٹر ہیں، بڑے بڑے ریسرچ رپورٹر ہیں، ریسرچرز ہیں. وہ میرے وقت میں تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی. ساری یہ آپ کی دائی ہوتے ہیں وہاں پر، آپ کے بارے میں ایک ایک چیز جانتے ہیں. جب میں تھا یا میرے باقی کولیگ تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، سعید چوہدری، رضی دادا صاحب، یا عمران شفقت صاحب، یا دوسرے دوست جن کو آپ جانتے ہیں، ہم بھائی صاحب آپ کی ایک ایک چیز کے بارے میں جانتے تھے. آپ بعد میں قدم اٹھاتے تھے، ہمیں پہلے پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے ریمارک سے جو ہم فیصلے دے دیا کرتے تھے، ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ کون سا جج ریمارکس کے خلاف ڈیسیجن دیتا ہے، کون سا جج اپنے ریمارکس کے حق میں ڈیسیجن دیتا ہے. بڑے بڑے ٹرکی ججز کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو جج صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی، یا اب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اب بنا رہے ہیں آپ. ہمیں اب بھی پتہ ہے آپ کس لیے آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں. جب عمران اس کا نام کیا نام ہے،
ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس آتا ہے، اسی وقت آپ کو کیوں آپ کی انقلابیت جاگ جاتی ہے؟ جب عمران خان کے لیے یہی کام آتا ہے تو اسی وقت انقلابیت کیوں جاگ جاتی ہے؟ آپ کے لیے انقلابیت تو کسی غریب بندے کے لیے تو نہیں جاگتی، کسی عام بندے کے لیے تو نہیں جاگتی. یہ 2-3 کریکٹر ہی ہیں جن کے گرد آپ کی ساری جناب گمراہ ہوتی ہے، آپ کی ذہانت بھی، آپ کا دین بھی، آپ کا ایمان بھی، آپ کا اسلام بھی. عام آدمی کے لیے کیوں نہیں یہ کرتے آپ؟ اور اس ٹائمنگ پہ کرتے ہیں آپ جب یہ کیس لگتے ہیں، جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب آرمی کورٹ کا آنا ہے یا دوسرا آنا ہے. وہ تو خیر ڈیسیجن آ گیا، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. جج صاحب آپ کی بدنیتی ہے اور یہ ثابت ہوگی. اب جب کمیشن بنے گا، موسٹ پروبیبلی بن چکا ہو یہ ولاگ جب تک آپ کے پاس پہنچے، آپ کو وہاں پر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ وہاں پر کیمرے لگے تھے. اس جج کو بھی بلانا پڑے گا جو اس گھر میں پہلے رہتا تھا. آپ نے بتایا نا کہ وہ جی پہلے سے لگا ہوا تھا وہاں پر، میرے آنے کے پہلے سے. اس جج کو بھی بلایا جائے گا جو پہلے سے وہاں پر تھا. اب آپ کو ایک ایک چیز کا ثبوت دینا پڑے گا، باقی 3 ججز کو بھی دینا پڑے گا. تو آپ کو اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا. وہ تو جو وہ پوچھے گا کمیشن آپ سے لکس پوچھے گا، آپ کو اس بات کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جناب اس کے اندر آپ کے اندر وہ کتنے ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنس فائل جو سپریم جوڈیشل کونسل کرپشن کا، ناجائز اختیارات استعمال کرنے کا الزام ہے، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے ججز ہیں جن کے خلاف یہ آلریڈی وہاں پر درخواست جا چکی ہے کہ ان کے خلاف پروسیڈنگ چلائی جائیں. یہ فورم ہوتا ہے جناب علی سپریم جوڈیشل کونسل کا، کسی جج کے خلاف، کسی دوسرے غیر جج کے خلاف کمپلینٹ کرنے کا نہیں ہے. آپ کے وہ فورم صرف ججوں کے خلاف ہے. تو آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا، اور آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی ایلیویشن کیسے ہوئی تھی جب افتخار چوری والا ہوا تھا. افتخار چوری نے اپنے بلاک کے بندے سارے بھرتی کر لیے تھے. ہاں جی، وہی افتخار چوری جس کے بارے میں بہت لمبا چلایا تھا جی دھرنا. تو وہ یہ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جناب ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو فیصلہ ہوا تھا، ایک بیسک فیصلہ نااہلی کا، عمران کے خلاف جو درخواست آئی تھی، اس کے اندر ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اس میں ایک جج کی اور رائے تھی، 2 ججز کی اور رائے تھی. تو جو 2 ججز نے عمران خان کو وہ اس میں فیور دی تھی اور پہلے جج نے فیور نہیں دی تھی، تو جو 2 ججز نے اختلاف کیا تھا فیصلے میں اور فیصلہ محفوظ تھا، فیصلہ محفوظ ہونے کے باوجود وہ آؤٹ کیسے ہوا، یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا. اور اس کی بھی انکوائری ہوگی کہ وہ فیصلہ کیسے آؤٹ ہوا، کیونکہ وہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے خود وہ آؤٹ کروایا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف پیٹیشن نہیں سنی جا سکتی جو کسی پیٹیشنر نے دی تھی کہ ان کو نااہل کیا جائے. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام چھپایا ہوا ہے اپنے نامزدگی کاغذات کے اندر. تو اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. آپ کو ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور جو لیک ویو سٹی ہے لاہور کے اندر یا اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر کون پارٹنر ہے، کون سا جج پارٹنر ہے، کتنے % کا پارٹنر ہے، اور اس نے کیا کیا بینیفٹس لیے ہیں اپنے جج ہونے کے اس ہاؤسنگ اسکیم کے اندر. دوسرا ایک اور جج ہے، وہ بابر ستار کا نام بتایا جاتا ہے، I'm not sure about it، لیکن صرف 100 پیٹیشن ہے 100 ججز کے خلاف وہاں پر. وہ آپ نے تو انی مچا رکھی تھی، انی ثاقب نثار سے لے کر یہاں تک انی مچائی ہوئی تھی. ثاقب نثار کی بات سن لیں، یہاں پر ٹورانٹو میں آئے تھے ایک بار، تو میرے کوئی قریبی بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے ان کا بریک فاسٹ رکھا ہوا تھا، تو اس کے اندر کسی جرنلسٹ کو نہیں بلایا تھا. خیر انہوں نے ملنے بھی نہیں دیا تھا اس وقت جرنلسٹ کو. تو مجھے بطور فیملی ممبر یا فیملی فرینڈ کے طور پر مجھے بلایا تھا، تو میں وہاں گیا. ثاقب نثار کی بات کر رہا ہوں، کس طرح فیور دیتے ہیں. تو میں نے ثاقب نثار سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، یہ جو ایک سٹائل ہوتا ہے جو آدمی ہیزیٹیٹ کر رہا ہے نا انٹرویو دینے سے، تو اس سے بھی انٹرویو لینے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. خیر یہ دوست میرے جو سن رہے ہیں جرنلسٹ، وہ بہتر سمجھتے ہیں. تو میں نے ثاقب نثار سے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے وہاں پر کوئی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے میں نے جی آپ صحافیوں کو وہاں بہت ریلیف دیا، بڑا ریلیف دیا پاکستان صحافیوں کو، آپ ایسے ہی میرے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا جی کیا آپ نے دیا ریلیف؟ نوائے وقت گروپ کی آپ نے تنخواہیں روک رکھی ہیں، میرے دوست ہیں جاننے والے وہاں پر، میرے دوست احباب ہیں. میں نے نام لے کے بات کی، میں کہا وہاں پر وہ دوست احباب ہے میرے، نئی ملک وغیرہ دوست ہیں میرے، تو دوسرے بھی. آپ نے کسی کی سیلری ریلیز نہیں کی وہاں پر. آپ نے رمیز نظامی کو، رمیزہ نظامی جو نوائے وقت اس کے بعد چلا رہی ہیں نظامی صاحب کے بعد، میں نے کہا جی وہ ان کی یعنی کہ ملزمہ ہیں،
وہ جب کورٹ میں آتی ہیں، جج صاحب تو آپ کو پتہ نا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہتا نہیں مجھے نہیں یاد۔ میں کہا جج صاحب آپ نے کہا تھا رمیزہ نظامی صاحبہ ہم تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے ادارے کی نمائندگی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر۔ میں کہا ایک ملزمہ کی جب اس طرح سے آپ تعریف کریں گے جو ہماری تنخواہیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں آپ انصاف کیا کریں گے؟ تو مجھے پتہ کیا کہتے ہیں ساکم نثار، اوہ کھانا کھاؤ، کھانا ناشتہ کرو، ناشتہ کرو، ناشتہ کرو، انڈے بڑے اچھے بنے، انڈے بڑے اچھے بنے۔ اور میں کیا سر جڑا اتنے انڈا بنا کے آ گئے موتے بارے گل کر رہے ہیں۔ یہ تو ججز ہیں یار، میرے پاس بڑی بڑی داستانیں ہیں جو آپ کے نا یہ سعید چوہدری ان سے بھی پوچھے، بڑے فیملیئر ہیں آپ ان سے بھی پوچھو، ان کے پاس رضی دادا کے پاس بڑی داستانیں ہیں، عمران شفقت کے پاس، امداد عمروں کے پاس۔ یہ وہ ان کا نام اس لیے میں لے رہا ہوں کہ یہ کورٹ رپورٹرز ہیں جو آج کل بڑے ان ہیں، جس طرح آپ کے ٹرینڈ کے اندر ان ہوتا ہے نا، ان یہ کورٹ رپورٹنگ میں بڑے ان ہیں وہاں پر آج کل، تو ان سے پوچھیں، بڑی بڑی داستانیں ہیں، میں بھی کبھی آپ کو سناؤں گا۔ تو بہرحال یہ جو ججز کر رہے ہیں نا، 6 ججز، جج صاحب آپ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی منزل کدھر ہے۔ یہ کورٹ رپورٹر میں نے جیسے کہا نا آپ کی دائی ہیں دائی، تو آپ یہ نہ سمجھیں آپ آنکھوں میں مٹی ڈال رہے ہیں۔ پاکستان بار کونسل بیٹھی ہے، سپریم کورٹ بار کونسل بیٹھی ہے، انہیں سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی خاموش رہے اور کس وجہ سے خاموش رہے۔ آج میں چوہدری اعتزاز احسن کو سن رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وقت ہے کہ جناب یہ ان کو انٹرفیئرنس روکنے کا، تو بالکل روکنی چاہیے انٹرفیئرنس، ہر طرف سے رکنی چاہیے، یہ کسی کے حق میں بھی رکنی چاہیے اور کسی کے خلاف بھی رکنی چاہیے۔ میری بات سمجھ گئے نا آپ؟ کسی کے حق میں بھی رکنی چاہیے، کسی کے خلاف بھی رکنی چاہیے۔ تو چوہدری اعتزاز احسن صاحب اس بات پہ بھی زور دیجئے، کبھی صرف کسی کے حق میں استعمال کرنے کے لیے نہ روکیں، کسی کے خلاف استعمال ہونے سے بھی روکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔